अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। 27 दिसंबर पाकिस्तान जी तारीख़ जो हिकिड़ो इंतहाई अंदोनाक क़िस्म जो ऐं ॾुखोईंदड़ ॾींहुं आहे, छाकाणि त इन ॾींहं ते 2007 में बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद कयो वियो। ऐं इहो जेको ॾींहुं आहे न सिर्फ़ु पाकिस्तान जे लाइ इंतहाई ॾुखोईंदड़ ॾींहुं आहे, ॾुखोईंदड़ यादगिरी आहे, पर साॻिए वक़्तु पाकिस्तान जे आस पास काफ़ी क़ौमूं ऐं काफ़ी माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन खे इहो वाक़ियो जेको आहे उहो कॾहिं न विसरंदो, छाकाणि त बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ़ु पाकिस्तान पर दुनिया जे अंदरि तमामु घणनि माण्हुनि जे लाइ उत्साह ॾींदड़ लीडर हुई। ऐं उन जी शहादत जेको आहे उहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऐं हिन रीजन जे अंदरि जेको कुझु थिए पियो उनखे वॾे पैमाने ते वाखो ज़रूरु करे छॾियो हो। अॼु बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खे 15 साल थिया आहिनि ऐं बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खां पोइ अॼु पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स ऐं पाकिस्तान किथे बीठो आहे उन जो जाइज़ो वठण जी कोशिशि कंदासीं। ऐं इन जाइज़े जे लाइ असां सां टेलीफोन लाइन ते डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब जन आहिनि। डॉक्टर साहब पॉलिटिकल साइंटिस्ट आहिनि ऐं पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स ते जेके माण्हू अथॉरिटी सम्झा वञनि था, डॉक्टर साहब जो शुमार उन्हनि माण्हुनि में थिए थो। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें। You're welcome. डॉक्टर साहब एक सिंपल सादा सा सवाल है, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को या 2007 की जो दिसंबर 27 है उस वाक़े को 15 साल हो गए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि 15 साल एक बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है और अब जिस जगह पे हम खड़े हैं इत्तेफाक से कि 27 दिसंबर 2007 और आज पाकिस्तान के अंदर ये 15 साल जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल, टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म, बहुत सारे इश्यूज़ पाकिस्तान के अंदर क्या बदला है। बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, याद होगा जरदारी साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान खपे, और उसके बाद पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। क्या बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद पाकिस्तान के अंदर किसी फ्रंट पे कोई तब्दीली या कोई बेहतरी आपको नज़र आई? क्योंकि बहुत एक ख़्याल है कि जब बहुत बड़े लीडर अपनी जान की कुर्बानियाँ देते हैं तो सोसाइटी में बहुत बड़ी चेंजेस आती हैं। हमारे पास क्या हुआ डॉक्टर साहब? शुक्रिया मंजूर साहब। मेरा ख्याल ये है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक बहुत बड़ा वाक़या था, जिसे हम कहते हैं कि हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस का वाक़या कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म जो डिफाइंस के लिए और मुज़ाहमत के लिए सारी दुनिया में मशहूर हुई, जिन्होंने एक पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन फ़ौजी आमरीत का बहादुरी के साथ मुकाबला किया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मर्दाना वार मुकाबला किया, इसलिए कि उन्होंने जो मुकाबला किया वो मर्द भी नहीं कर सकते थे, और जो अज़ियतें उन्होंने बर्दाश्त की, और एक ऐसे माशरे में जो बहैसियत मजमूई एक पैट्रियार्कल माशरा है, उनको अपने औरत होने का भी यानी सज़ा काटनी पड़ी। क्या क्या दुश्नाम उनके ऊपर नहीं हुए, क्या क्या झूठ उनके साथ वाबस्ता नहीं किए गए, और फिर ये कि उन्होंने एक बड़ी भरपूर जमहूरी तहरीक चलाई, पूरे मुल्क को गैल्वेनाइज किया, उन्होंने पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया, सही मानों में सब सूबों की को जोड़ने वाली एक जंजीर साबित हुई। सो उनकी जो शहादत है वो एक बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन इस वाक़े के असरात क्या मुरतब हुए, ये एक बहुत ही तल्ख मौजू की तरफ हमें लेके जाने वाला सवाल है। पहली बात तो ये कि जिस मकसद के लिए उनकी जान कुर्बान हुई वो मकसद हासिल नहीं हो सका, और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जिन इदारों से उनकी लड़ाई हुई, जिस नुक्ते नज़र से उनकी लड़ाई हुई,
جس طرز فکر کے خلاف وہ لڑی، وہ ادارے، وہ طرز فکر، وہ ریاستی انداز کار، وہ ویسا کا ویسا برقرار رہا، بلکہ اس کے اندر اور زیادہ تیزی آئی۔ الٹا یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو کمپرومائزز کرنے پڑے، اور بجائے اس کے کہ وہ بے نظیر کے راستے ہی پر چلتی اور مزید اگر مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ کرتی، لیکن پیپلز پارٹی نے مناسب سمجھا کہ اب جو صورتحال ہے اس میں صرف اقتدار کے مراکز تک پہنچنا ہی کامیابی ہے، سو یہ کامیابی ہم حاصل کرنے، اور اس کا انہوں نے نام رکھ دیا جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے۔ دیکھیے، جمہوریت کوئی انتقام نہیں ہے۔ جمہوریت تو معاشرے کو صحیح سمت میں لے جانے کا، معاشرے کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنے کا، مصالحت پیدا کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ آمرانہ قوتوں کو شکست نہ دے سکیں اور اقتدار میں آ جائیں تو اپنے آپ کو یہ کہہ کہ آپ دھوکہ دیتے رہیں کہ جی ہم نے انتقام لے لیا اقتدار میں آن کر، لیکن آپ کا اقتدار جو ہے وہ بھی اتنا دیر پا ثابت نہیں ہو سکا، تو پھر اس بات میں کتنا وزن باقی بچا کہ آپ نے جمہوریت کے ذریعے سے ایک انتخاب لے لیا تھا۔ یہ پوری جو پاکستان کی صورتحال بنی کہ وہی ادارے بالادست ہیں، وہی طرز فکر بالادست ہے۔ 18ویں ترمیم ایک بڑا واقعہ تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان آج بھی اسی مرکزیت پسندانہ فکر کے تحت چلایا جا رہا ہے جو برسہ برس سے اس کا وتیرہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر کی شہادت کو ہم آج کا دن جو ہے وہ غور و فکر کا دن ہے، اور مجھے وہ فیض صاحب کا مصرع یاد آتا ہے کہ یہ خون شہیداں تھا رزق خاک ہوا۔ تو وہ قربانی انہوں نے دی، لیکن یہ قربانی ہمارے ریاستی اداروں کی، ہماری سیاسی تشکیل نو کی کوئی سمت مقرر نہیں کر سکی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آدھا منٹ اور لے لوں، اور میں یہ ایک موازنہ کروں کہ دیکھیے ابھی ایک ہسٹورین کی کتاب آئی ہے ہندوستان میں جمہوریت کے تناظر میں، اس نے اتنا اہم نقطہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ جب تک گاندھی زندہ تھے، نہرو اور پٹیل دونوں کانگریس میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے سخت حریف تھے، اور گاندھی کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں میں مصالحت ہو جائے، لیکن وہ مصالحت نہیں کرا سکے۔ لیکن جس دن گاندھی کا مرڈر ہوا، اگلے دن نہرو نے یہ سوچ لیا کہ میں پٹیل کے بغیر ہندوستان نہیں چلا سکوں گا، اور پٹیل نے یہ سوچ لیا کہ میں نہرو کے بغیر کوئی مثبت کام نہیں کر سکوں گا۔ تو اس ہسٹورین نے یہ لکھا کہ جو کام گاندھی زندگی میں نہیں کر سکا وہ اس نے اپنی موت کے ذریعے سے کیا، اور پھر یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ ہندوستان کی تعمیر کی بنیادیں بنے، سیکولرزم، آئین کے اندر شامل کرنا، ریاستوں کی اثر نو، گویا صوبوں کی حد بندیاں کرنا، 500 سے زیادہ ریاستوں کو وفاق کے اندر شامل کرنا، اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے کیا۔ بے نظیر کی شہادت جو ہے وہ ان معنوں میں کوئی بہت بڑی معنوی تبدیلی نہیں لا سکی، سوائے اس کے کہ 18ویں ترمیم 2010 میں ہوئی، اسے میں یقیناً ایک بہتر چیز سمجھوں گا، جو ایک ڈیولپمنٹ تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر۔ لیکن یہ ترمیم بھی بننے کے بعد ہمارے ملک میں نہ تو سول ملٹری جو ڈسبیلنس ہے وہ ٹھیک ہونے کی سمت گیا، نہ صوبوں کو کاغذ پہ جو اختیارات ملے وہ ایک نئی طرز کی وفاقیت میں متشکل ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے بہت افسوس کا موقع ہے کہ اتنی بڑی لیڈر کی اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی ہم اس سمت میں نہ جا سکے جو اس شہادت کا تقاضا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انڈیا کا یا ہندوستان کا جو آپ نے مجھے کتاب کے کا ایک پارٹ مجھے بتایا کہ ہسٹورین کس طرح دیکھتا ہے، وہاں پہ گاندھی کا جو مرڈر ہے وہ اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اور یہاں بے نظیر بھٹو کی شہادت جو ہے اس کی جو قربانیاں ہیں
وہ اس کا کوئی بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. جس فرنٹ پہ دیکھیں تو کہیں بھی کوئی پازیٹیو قسم کی چیز یا کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی. میں یہ کہوں گا کہ اس پہ افسوس تو ہوتا ہے، پر ایک تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم کسی کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی کوئی فکس کر سکتے ہیں، یا ہمیں کوئی 2 4 5 اس طرح کے فیکٹرز نظر آتے ہیں جو ہم کہیں کہ یہ فیکٹرز ایگزیکٹلی ہمارے سامنے ہیں جس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کچھ اس ٹائپ کا کوئی تجزیہ آپ نے کبھی کیا؟ دیکھیے، جو بنیادی حقائق ہیں، جس طرح سے ہماری ریاست 1947 سے چلائی جا رہی ہے، وہ نظام جوں کا توں برقرار ہے، اور اس نظام نے کچھ نئے شاخسانے پیدا کیے ہیں جو اپنی جگہ بہت زیادہ طاقتور عوامل اور عناصر بن چکے ہیں. مثلا انتہا پسندی ہے، تشدد ہے، ٹیررزم ہے. بے نظیر اس ٹیررزم کا بھی شکار ہوئیں. تو مدن جو منفی قوتیں ہیں وہ تو مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں، لیکن جو ہمارا ڈیموکریٹک پلیٹ فارم ہے وہ کمزور ہوا. ہمارا جو صوبائی خود مختاری کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی کمزور ہوا، مضبوط نہیں ہوا. پھر ہماری پولیٹیکل کلاس لوگوں کے اعتماد کو مجروح کرنے کا سبب بھی بنی. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اب سے 15 سال پہلے جو ہماری پولیٹیکل کلاس کی لوگوں کے دلوں میں جتنی بھی عزت تھی یا توقیر تھی، کیا آج وہ موجود ہے؟ میرے خیال میں بالکل نہیں ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک ہی سانس میں یہ کہہ دیتا ہے کہ سب کے سب کرپٹ ہیں. اور گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی آپ دیکھیں، آپ دیکھ لیں ملک کے حالات کیا ہیں، آپ کے شہروں کے حالات کیا ہیں، آپ کی سڑکوں کے کیا حالات ہیں. میں سندھ میں بہت ٹریول کرتا رہتا ہوں. میں جس سے بات کرو، ٹیکسی والے سے، ٹھیلے والے سے، دکاندار سے، جس سے بات کرو، سب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تباہیاں جو مچی ہوئی ہیں یہ ہماری سیاسی قیادت کے دین ہے. پنجاب جائیں وہاں یہ صورتحال ملے گی، گلگت بلتستان جائیں، بلوچستان جائیں، ہر جگہ، خیبر پختونخوا، ہر جگہ عام آدمی جو ہے وہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا. معیشت کا ایسا لگتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی تھنکنگ نہیں ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر اقتدار میں صاحب آنے کے بعد جو ہے وہ نئے نئے وظائف خزانہ ٹرائی کیے جاتے ہیں، اور لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو بنیادی معیشت کے ہمارے حقائق ہیں وہی قابو میں نہیں آ کے دے رہے. ایک سوال میں ضرور یہاں رکھنا چاہوں گا کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جی پاکستان میں 47 سے لے کے آج تک وہی سسٹم ہے، وہی فورسز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے سامنے اب تو سب کچھ بالکل عیاں ہے، کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل فورس ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس تو ڈاکٹر صاحب بڑی سینٹرل، بڑی مرکزی ہوتی ہے نا. ہم نے آپ جیسے لوگوں سے سنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سوسائٹی میں جو سب سے بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، طاقتور فیکٹرز ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ان میں سے ہوتی. بے نظیر بھٹو کی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہ نہیں کر سکی، تو کیا یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی نے ایٹ لیسٹ، یا دوسری پارٹی جو بھی آپ ان کو کاؤنٹ کریں، انہوں نے تو پھر بہت بڑا سرنڈر کیا نا. یہ تو بہت بڑا کمپرومائز ہے. پھر تو اب ریاست کے اوپر جو ہے وہ الزام نہیں دے سکتے. بالکل ایسا ہی ہے منظور صاحب کہ پولیٹیکل پارٹیز نے وہ جو نظریاتی سیاست تھے، نظریاتی پلیٹ فارم تھے، اور معاشرے کے وہ حلقے جن کو بنیاد بنا کے آگے سیاست کرتے تھے، ٹریڈ یونینز تھیں، سول سوسائٹی تھی، وکلاء کی تنظیمیں تھیں، طلباء کی تنظیمیں تھیں، جو گراس روٹس کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جوڑتی تھیں. ان سب سے صرف نظر کر کے ہمارے ہاں جو 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے سیاسی کلچر آیا،
وہ کانسٹیٹوئنسیز کی پالیٹکس کا کلچر آیا، اور کانسٹیٹوئنسیز کی جو سمجھیے کہ ونیبل کینڈیڈیٹس ہیں، یا جو سمجھے کہ وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو اپنی ضرورت بنا دیا اور خود ان کی ضرورت بن گئی۔ چنانچہ اب ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ کون وینیبل کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے اس حلقے سے، اسے ہم اپنے ساتھ ملا لیں، اور جو وینیبل کینڈیڈیٹ ہے، پروسپیکٹو کینڈیڈیٹ ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم کس پولیٹیکل پارٹی کا امبریلا استعمال کریں۔ تو اس سے وہ نظریاتی سیاست اور پولیٹیکل پارٹیز کا گراس روٹ سے تعلق وہ سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ صرف ایک ڈیلنگ کی بات ہے، اور جو ونیبل کینڈیڈیٹس وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے تعاون کے بغیر بھی جیت سکتے ہیں، تو وہ پھر آزاد الیکشن لڑتے ہیں اور جیتنے کے بعد اپنی قیمت لگاتے ہیں، جیت بھی جاتے ہیں۔ یہ اب تو جو ایک الیکشنز میں کلچر آیا ہے، ہاں اس نے ہمارے ہاں ڈیموکریٹک سسٹم کو اور ہمارے پارلیمانی نظام کو بدنما بنا دیا ہے، اس کو خراب کیا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ آپ میرا وقت ختم ہو، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور نظام کا سوچنے لگیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ جی صدارتی نظام لے آیا جائے، یا کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی فوج ہی آ جائے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ فوج تو ہم 4 دفعہ کھلا اقتدار دیکھ چکے ہیں، اور برسہ برس سے ان کا پوشیدہ اقتدار بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے۔ صدارتی نظام بھی ہم ٹرائی کر چکے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے خسارے کا سودا ثابت ہوا۔ بالکل۔ تو اب باقی یہی نظام بچتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کی، اور جو سنجیدہ اور سمجھیے کہ مخلص سیاسی قوتیں، ان کا فرض یہ ہے کہ اس پارلیمانی نظام کو صحیح کریں، اس کو کریکٹ کریں، اور اس کے اندر جو ڈیوینس آیا ہے، جو اس کے اندر تباہی پیدا ہوئی ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہی صحیح معنوں میں جمہوری تجربہ بن سکے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بہت ساری چیزیں ایسی چھوڑی ہیں جس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک میں بریک لوں چھوٹا سا، اور بریک کے بعد چند اور کوشچنس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ آپ نے جس ٹائپ کی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ان کو اور زیادہ کھولنے کی ضرورت ہے۔ ناری نکلو ننڈو وقفو وٹھنداسیں، وقفے کا پوء ڈاکٹر صاحب سان گفتگو جاری رہندی۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ڈاکٹر جعفر صاحب جی گفتگو تاجے ساموں آ، ڈاکٹر صاحب جو چوڻ جو आहे त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी जेका शहादत आहे उहा रायगा वई आहे, ऐं उन जी शहादत ऐं उन जी क़ुर्बानी पाकिस्तान जे अंदरि घणो कुझु तब्दील नाहे कयो, बल्कि माज़ीअ जी निस्बत में जेकॾहिं भेट कजे त पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरी जदोजहद ऐं ॿिया इदारा ऐं जेको समूरो जेको कंटेंट आहे पाकिस्तान जे अंदरि बहितर सोसाइटी जे लाइ, उहो तव्हांखे भलो नज़र कोन थो अचे। ऐं तमामु घणियूं शयूं आहिनि जिन हवाले सां घणनि माण्हुनि खे पाकिस्तान जे अंदरि मायूसी आहे। ऐं डॉक्टर साहब जो चवण इहो आहे त पॉलिटिकल फोर्सिस खे पाकिस्तान में रियल जमहूरियत जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करणु घुरिजे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, पर सवाल ये है कि 15 साल का तजुर्बा तो ये बताता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ सरेंडर कर चुकी हैं, उन्होंने कम्प्लीटली कंप्रोमाइज़ किया है। तो ये तो वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। ہاں جی، یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے، لیکن پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں سب پولیٹیکل پارٹیز میں سنجیدہ لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔
یعنی میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بڑی تعداد میں ایسے رہنما موجود ہیں جنہیں اندازہ ہے اور جو اپنی نجی گفتگو میں اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہماری پارٹی نے جہاں جہاں کمپرومائز کیا اس کا ہمیں نقصان ہوا. اسی طرح سے مسلم لیگ نون میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور بھی جماعتوں میں موجود ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ تو ہر پارٹی کا یہ جو ایلیمنٹ ہے جسے میں زیادہ بہتر ڈیموکریٹک ایلیمنٹ کہوں گا, ان کو اور زیادہ فورسفلی اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے, اپنی پارٹیز کے اندر ریفارم کی شروعات کروانی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیے 15 ملک کے سال اندر میں منظور صاحب معاف کیجیے گا, ملک میں ریفارم نہیں ہو سکے گی, معاف آپ کا کیجیے گا, میں کانسٹیٹیوشن جو ایک ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ریفارم نہیں ہوگی. لیکن میں یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 15 سال میں 15 سال ڈیڑھ ڈیکیڈ ہے, وہ ایک بہت بڑا پیریڈ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک 10 سال سے زیادہ دور ٹائم کے لیے حکومت میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ سارے لیڈرز جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ پالیٹکس کرتے رہے ہیں, اب وہ جب نعرہ لگاتے ہیں کہ زرداری سب پہ بھاری, وہ بھاری اس لیے ہے کہ وہ سب سے زیادہ خرید و فروخت پولیٹیکل خرید و فروخت کرتے ہیں, ان کے اوپر الزامات ہیں. تو 15 سال کے تجربے کے بعد ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر ریفارمز اور بڑی تبدیلی, اس کے لیے بڑی امید کی ضرورت ہے؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیے یہ تمام تر مایوس کن صورتحال کے باوجود, کیونکہ میرا تھوڑا سا مجھے یہ ایک موقع ملتا رہا ہے کہ میں ٹریننگ پروگراموں میں اور مختلف سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں, پلڈیٹ کا پلیٹ فارم ہے, سینٹر فار سیوک ایجوکیشن ہے, ان کا پلیٹ فارم ہے. تو ہم ملک کے مختلف حصوں میں جا کے وہاں اراکین اسمبلی سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو میں نے انہیں باخبر بھی پایا بڑی تعداد میں, اور ان کو اپنی اپنی پارٹیوں کی کارکردگی کا شاکی بھی پایا. تو ایک تو میری خواہش یہ ہوگی کہ یہ اپنی پارٹیوں کے اندر اپنے آپ کو اسرٹ کریں, اور ٹھیک ہے جو مرکزی قیادتیں ہیں وہ ایک خاص ڈھبے اب چلنے کی عادی ہیں, اور انہیں اسی کے اندر تشفی ہو جاتی ہے ان کے مقاصد کی. لیکن پھر اس سے ہٹ کے ہمیں اور بھی اپنی گفتگو کو پھیلانا چاہیے کہ میرے خیال میں اب یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی انٹیلیجنسیا موجود ہے, ایک بہت بڑا ایجوکیٹڈ طبقہ موجود ہے. سول سوسائٹی کی تنظیمیں کمزور ہو چکی ہیں, لیکن سول سوسائٹی تو اپنی جگہ موجود ہے. بہت ضروری ہے کہ ان لیولز پہ, ہماری انٹلیکچوئلس کی لیول پہ, انٹیلیجنسیا کے لیول پہ, اساتذہ کے اور وکلاء کے لیول کے اوپر یہ ایک تازہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ بھئی جو اب سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں سامنے آ چکی ہیں اور وہ اگر اصلاح بھی نہیں کرنا چاہ رہی, تو پھر ہمیں اور متبادلات کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہاں پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے لیے جو سیاسی جماعتوں کی کمپرومائز اور ناکامیوں سے زیادہ جو اب تشویش کی بات ہے وہ ہے معاشرے میں ایک بیگانگی کا سا احساس کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اپنا چلو کام چلاؤ, اپنا کام نکالو, آج کا دن گزارو. یہ جو ایک ملک کے ساتھ ایک اونرشپ ملک کی ہوتی ہے وہ عام شہریوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے, اور نئی نسل میں بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں کو سروے بھی چھپے ہیں کہ نوجوان نسل کتنی بڑی تعداد میں باہر جا چکی ہے, اور اس سے زیادہ جو ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں. تو اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے جب بے نظیر کی شہادت ہوئی اس وقت جو بچہ 5 سال کا تھا وہ آج 20-21 سال کا ہو رہا ہے. اس نے پاکستان میں نہ نظریاتی سیاست دیکھی, نہ اسے پتہ ہے کہ اصولوں پہ سیاسی جماعتیں کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں, پولیٹیکل موبلائزیشن کیسے کرتی ہیں. یہ جو نوجوان نسل ہے اس نے صرف کرپشن کا لفظ اور کرپشن کے نعرے اور کرپشن ہوتا ہوا دیکھا ہے. ان کی پاکستان سے اس طرح کی بیگانگی جو پیدا ہوئی ہے
وہ میں آج کے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو سمجھتا ہوں کہ جب اپنے ملک کے لیے اونرشپ نہ ہو تو پھر مستقبل بڑا تاریک ہوتا ہے. مجھے اب سے کوئی 11 سال پہلے بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا. تو جب میں واپس آیا تو ہمارے ملک کے بہت بڑے ایڈیٹرز ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی کیا تاثرات ہیں بنگلہ دیش کے بارے میں. تو میں نے کہا میں نے وہاں پہ 2 چیزیں دیکھی. ایک تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ غربت بہت ہے, اور دوسرا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ امید بہت زیادہ ہے. اوکے, تو پاکستان میں غربت ہے لیکن امید باقی نہیں. امید نہیں. ڈاکٹر صاحب This is the یہ اس کو میں جوڑوں گا. aspect of today's Pakistan. ایگزیکٹلی. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن پارٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مختلف پولیٹیکل فورسز, ایون پاکستان پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بہتری کی بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے, وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں ہے, اس اسٹرینگتھ میں ہے کہ اپنے آپ کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے جو جنرل ویو ہے یا کنڈکٹ ہے اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں اور ایک نئی پولیٹیکل تحریک کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں؟ وہ تو بیچارے سروائیو ہی نہیں کر سکے گے پارٹیوں میں. نہیں, میں تو دیکھیے منظور صاحب یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی پارٹیوں سے ڈیٹیچ ہو کے آئیں اور وہ جو ہے کوئی الگ سے کوئی تحریک چلائیں. میں تو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اتنا مارجن تو بہرحال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے یہ لوگ, اور یہ کوئی کمزور لوگ بھی نہیں ہیں, مثلا رضا ربانی کوئی کمزور آدمی نہیں ہے, فرحت اللہ بابر کوئی کمزور آدمی نہیں ہے. یہ تو 2 ایک نام میرے زبان پہ اس وقت فوری طور سے آ گئے, اور بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں. دوسری جماعتوں میں بھی اس طرح کا ایلیمنٹ موجود ہے. یہ کم از کم یہ تو کریں کہ بھئی اپنی پارٹیز کی وہ چیزیں جو لیک کر رہی ہیں اس کی نشاندہی اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں. مثلا یہ کہ پارٹی کے کنونشنز کیوں نہیں ہوتے, پارٹی کی کمیٹیوں کے اجلاس کیوں نہیں ہوتے, پارٹی کے فیصلے جو ہیں وہ چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں کیوں آ گئے ہیں. یہ ورکرز کے ساتھ یہ تو رابطے قائم کر کے پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, لیکن دنیا بھر میں ہوتا ہے. یعنی جتنی جمہوری مملکتیں ہیں وہاں کی, اب لیبر پارٹی ہے تو پوری کی پوری لیبر پارٹی جو ہے اپنی پارٹی کی قیادت کی مرہون منت تو نہیں ہے. وہ کانسٹیٹوئنسی کی لیول کے اوپر وہ اپنے مختلف حلقوں کی صورت کے اندر وہ خود بھی تو رابطے قائم کرتے ہیں اور موبلائزیشن کرتے ہیں, اور ان کی ایک قوت بنتی ہے. پھر پارٹی کی لیڈرشپ کو اس طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے برطانیہ میں دیکھا کہ کس طرح سے کنزرویٹو پارٹی کے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, اور مختلف لیڈرز نے اپنے آپ کو اسرٹ کر کے دکھایا ہے. تو پھر تو اگر آپ کو وہ سب کچھ نہیں کرنا تو آپ کسی دینی مدرسے میں جا کے بیٹھ جائیں کہ جو مولوی صاحب کہیں گے وہی کچھ آپ کہنا شروع کر دیں اور اپنے مسلک سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کریں. تھینک یو ڈاکٹر جعفر صاحب, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین, ڈاکٹر جعفر صاحب جی گفتگو تव्हांजे साम्हूं हुआ. 2-3 शयूं जेके हिन बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत जे हवाले सां तमामु छिटियूं पाकिस्तान में. त बेनज़ीर भुट्टो जी जेका शहादत आहे, बेनज़ीर भुट्टो जी जेका कुर्बानी आहे, उहा अमली तौर ते जेकी आहे उहा रायगान वई आहे. जीअं डॉक्टर साहब जो पंहिंजो ख़्यालु आहे. ऐं हुनखे अञा इहा उमेद इहा ज़रूरु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ॿियूं जेके पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि उन्हनि जे अंदरि उहे माण्हू जिन जी लेवल आहे, जेके तब्दीली चाहिनि था, उन्हनि खे पंहिंजो पार्ट प्ले करिणो पवंदो. पर हिन वक़्त ताईं जेका अमली शक्ल असांखे मजबूरी तौर ते इन्हनि पॉलिटिकल पार्टीज़ जे इन्हनि लीडर्स जी नज़र अचे थी, उहा जेका आहे सूरत हाल, उहा का एॾी का हिमत अफ़ज़ा कोन्हे. पर बहरहाल चङाई जी उमेदु रखणु घुरिजे ऐं पाकिस्तान जे पॉलिटिकल फोर्सिस खे ज़रूरु इन क़िस्म जे प्रोसेस, इन क़िस्म जे कंहिं क़दम जी ज़रूरत आहे जंहिंसां उन्हनि जी क्रेडिबिलिटी बहितर थिए ऐं जेका पाकिस्तान जे अंदरि जनरली मायूसी ऐं निरासाई आहे उन जो इख़्तिलाफ़ थिए. इजाज़त वठूं था. अलाह जी.